सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद के पुरफजल और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को हमारा सलाम। यकीनन खुदावंद हर शख्स के लिए मुनफरिद और पायदार मकासद और मंसूबे रखता है। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ मंसूबा नजात के बारे में बताती है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके मंसूबा जात हैं, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस और हदायत देती हैं। तो फिर आए आज एक ऐसी ही गवाही मिलकर देखते हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि ज़िंदगी के कैसे भी हालात क्यों ना हो, मगर हमें खुदावंद पर एतबार होना चाहिए और उसी पर मुकम्मल इत्तेकाद रखना चाहिए। आए मिलकर देखते हैं इस गवाही को। मेरी गवाही का लुबे-लुबाब ये है कि मैं तो हमेशा से ही यीशु की थी, शायद माँ के पेट ही से, और मेरा रिश्ता भी उससे बचपन ही से था, क्योंकि मैं एक रूहानी और बड़े ही ईमानदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। सभी इंसानों की तरह अब मेरी भी ज़िंदगी की ज़रूरियात बढ़ने लगी, और ये वो वक्त था जब मुझे और मेरे माँ बाप हम सभी को ऐसा महसूस हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मगर हुआ ये कि जब अपने ख़ानदान ही में मैं किसी के साथ मंसूब हुई, तो उस तजर्बा के दौरान ही मैंने अपने मसा को शायद अपनी ही किसी गलती के बाइस खो दिया। इसी बाइस जब मेरे दिल में खौफ तारी हो गया, तो मैंने देखा कि पहला रिश्ता जो मेरी ज़िंदगी में था वो कि मैं मोहब्बत के एक नए लेवल को रीच कर चुकी थी, और अब इंतज़ार में थी कि जल्द वो दिन आएगा कि मैं भी सुर्ख लिबास पहनूंगी और अब अपनी खुशियों की तरफ बढ़ूंगी। मैंने अपने उस हिस्सा को बहुत ही बुरे तरीके से, बड़े बुरे इख्तिताम से जो है क्लोज़ कर दिया, बंद कर दिया। और हुआ ये कि जब अपने एक दोस्त के कहने पर मैंने एक हाथ को देखने वाले से राब्ता किया और उसने मेरे हाथों की लकीरें पढ़ी, तो उसने मुझे बहुत ही हैरानकुन बातें बताई। उसने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा अशख़ास आएंगे और तुम कभी भी अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में सुकून को ना देखोगी। मेरे लिए ये बातें उस वक्त तो मजाक ही थी, मगर बाद में मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इस बात को कहीं ना कहीं मेरे दिल ने कबूल कर लिया। फिर मैंने खुदावंद से माफ़ी मांगी कि शायद ये उस दिन का वो इनकार है जो कि मैंने मस्सा को, खुदा के मस्सा को नाचीज़ जाना, वो कि मैं जानती थी कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये काम खुदा को नापसंद है कि हम और खुदाओं के पास जाएं या और तरह की जो अप्रोचेस को अप्रोच करके हम अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पास्ट के बारे में जानें। इसके बावजूद अगर मैंने ये किया है तो ये गुनाह है। जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, मैं रोई, गिड़गिड़ाई, मैंने रोज़े भी रखे, और इसीलिए फिर मैंने अपने माँ और अपने बाप पर सभी अपने आने वाली ज़िंदगी को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगी ही नहीं जिसकी वजह से मुझे दोबारा से कभी ऐसा दुख उठाना पड़े, क्योंकि पहली बार तो शायद मैंने अपनी पसंद की इसलिए मैंने दुख उठाया, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप की बात मानकर चलूँगी तो शायद मेरा भला हो। लेकिन हुआ फिर भी इसके बरक्स ही, दूसरी बार भी और इसी तरह तीसरी बार भी। वो कि ये मेरे माँ बाप की पसंद से था, तो भी मैं बार बार उसी बात का तजर्बा कर रही थी और मैं रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि खुदावंद देख, मैं तो तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन खुदा ने मुझे इस बात का तजर्बा तो अता किया, लेकिन इसी दौरान खुदा मुझे बचाता भी रहा। उसने मेरी ज़ात को ज़ाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर आलूदा होने नहीं दिया। अगर खुदा का रूह हम में काम कर रहा है तो हमें उसे किसी भी तरह से आज़माना नहीं है, क्योंकि जो खुदा को आज़माता है वो ऊंधे मुँह गिरता है, जैसे मैं गिरी। और मैंने अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में खुदा के फजल को देखा है, सिवा इसके जिसके लिए मैंने गलत रास्ता इख्तियार किया था। मैं आज की यूथ को कहना चाहती हूँ कि अगर ये गलती मुझसे हुई है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि किसी भी वजह, किसी भी रिश्ते के बाइस ये ना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप भी अपना हाथ जलाकर ही मालूम करें कि जलने वाले की तपिश कैसी थी।
بہتر یہ ہے کہ دوسروں کے تجربات سے سیکھیے، جیسے آپ میرے تجربات سے سیکھ سکتے ہیں۔ میں اس وقت 3 ریجیکٹڈ ریلیشن شپس کو بیئر کر چکی ہوں، اور آگے میں جانتی ہوں کہ اگر مجھے وہ سب نہیں ملا جو میں نے کوشش کی کہ مجھے مل جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے ارادے میرے لیے برے ہیں۔ اور ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسا کوئی دربار نہ چنیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی چیز جس کے باعث ہم خدا کا انکار کریں۔ میں اب خداوند سے پہلے کسی کو آنے نہیں دوں گی۔ میں اس کے لیے خداوند کا شکر کرتی ہوں، اور ساری یوتھ کو بھی انکریج کرتی ہوں کہ جس دن آپ بھی ایسا سمجھ لیں گے، اس دن آپ کے بھی دن پھر جائیں گے جیسے کہ میرے۔ یقیناً خدا باوفا ہے، اسی لیے تو ہم اس پر اعتبار بھی کرتے ہیں۔ خدا پر اعتبار کرنے کا مطلب ہے پورے طور سے اپنی زندگی میں اس پر انحصار کر لینا۔ کتنی خوبصورت بات کلام میں خدا نے خود کہی ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں، جو کہ سلامتی کے ہیں، برائی کے نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خدا کے ہمیشہ جو پلانز اور منصوبے ہوتے ہیں وہ بھلائی کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسٹر کی بات کریں تو ایسٹر ٹیلنٹڈ تھی، وہ خوبصورتی سے بھری تھی، اور خدا نے اس کو ایک یونیک ٹیلنٹ دیا تھا، وہ خوبصورت تھی، اور ایکسپیرینس بادشاہ نے اس کو ملکہ کے طور پر لیا، لیکن ایکچول اس کا پلان کوئین بننا نہیں تھا۔ اس کا ایکچول پلان جو تھا خدا کی طرف سے جو تھا وہ اپنی قوم کو بچانا تھا۔ تو ہمارے ٹیلنٹس، خدا نے ہمیں بہت زیادہ ٹیلنٹس دیے ہوتے ہیں، خدا نے ہمیں بہت زیادہ ایسی نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کی قربت کو لے سکتے ہیں۔ اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے پلانز میں ڈیلے اس لیے ہو رہا ہوتا ہے تاکہ خدا اس گیپ کو فل کر سکے۔ جی، وہ گیپ جو ہے وہ کسی بھی ہمارے ذاتی پلان یا ذاتی ایجنڈا یا ذاتی منصوبے کے ساتھ وہ کبھی بھی فل نہیں ہو سکتا۔ تو خدا ہمیشہ ہمارے پلانز کی قدر کرتا ہے جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے میں ڈسپلے کروں، میں اس کو بتاؤں، اس پر انٹروین کروں میں، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے اس گیپ کو فل کیا جائے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے بھائی، کہ خدا ہمارے پلانس کی قدر کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی نگاہ ہے، کیونکہ ہماری سب راہیں خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہی ہمارے رستوں کو ہموار بھی بناتا ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، ہر بار ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان جو چاہ رہا ہو یا جو سوچ رہا ہو اپنی زندگی کے لیے، جو اس نے منصوبے بنائے ہوں یا جس طرح سے اپنی زندگی کو تشکیل دیا ہو، جو سوچ کے اس نے پلان کیا ہو، وہ اس کو حاصل ہو جائے یا اس کی زندگی میں ویسا ہی ہو، کیونکہ جو انسان اپنے لیے سوچتا ہے اس سے کہیں زیادہ خدا کنسرنڈ ہے۔ خدا اس کے لیے زیادہ بہتر سوچتا ہے، کیونکہ وہ آسمانی باپ ہے، اس کو ہم سے بھی کہیں زیادہ ہماری فکر ہے۔ اسی طرح ہم نے اس گواہی میں بھی دیکھا، گو کہ بہن سارہ نے ریجیکشن فیس کیا، خدا بہتر جانتا ہے، خدا ان کی زندگی کے منصوبوں کو جانتا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک پلان بنایا، اس کے لیے ہر چیز کے لیے وہ بہت ایکسائٹڈ بھی تھی، لیکن خدا بہتر جانتا تھا اور بہتر جانتا ہے آگے ان کے فیوچر کے لیے بھی کہ ان کی زندگی کے لیے کیا بہترین ہے۔ اکثر خدا کے ڈیلے میں بھی انکار نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیں کسی مقصد پر لا رہا ہوتا ہے، اور یہ چیز بہن سارہ نے اپنی زندگی میں تجربہ کی، اور اس سے یہ سب سے خوبصورت بات ہوئی کہ وہ خدا کے قریب ہو گئیں، انہیں خدا پر مزید اعتبار آ گیا، اور وہ اس چیز کے اوپر ان دی اینڈ آئی کہ جو میرے لیے منصوبہ خدا رکھتا ہے یا مزید آگے فیوچر میں کرے گا میرے لیے، وہ سب سے بہترین ہوگا۔ ایگزیکٹلی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سارہ نے بڑا خوبصورت یہ فریز بولی کہ اب میں خداوند سے پہلے کسی کو نہیں آنے دوں گی۔ جی، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر 7 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے، اور اتنی گمبھیر اور اتنے بڑی دنیا میں، دنیا کے اتنے زیادہ لوگوں میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنا آسان ہے، چھوٹا محسوس کرنا آسان ہے، لیکن بائبل مقدس کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جیسے سارہ نے یہ فریز بولی، وہ جب اپنی حیثیت کو، اپنے منصوبوں کو اور اپنی ذات کو جب خداوند میں ڈھونڈتے ہیں، جب خداوند کے ساتھ رہ کر یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو خدا ان کے لیے دی بیسٹ ایکسلنٹ منصوبے ان کے لیے ریویل کرتا ہے۔ تو آئیے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے انداز سوچ، جس میں ہم مل کر یہ دیکھیں گے کہ لوگ اپنی زندگی کے مختلف مرحلات میں کس بات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے منصوبوں کو یا پھر خدا کے منصوبوں کو۔ آئیے مل کر اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں۔
میں اپنی زندگی کے پلانس خداوند کی مرضی کے مطابق اپنی پوری کوشش کرتی ہوں دعا روزے میں جا کے. جی میں بھی باقی سب کی طرح اپنی زندگی کے پلانس کرتی ہوں، اور اتنا شروع ہوتی ہوں کہ جب میں کوئی اپنی لائف کے بارے میں پلان کروں گی تو اس میں میرا خداوند میری مدد کرے گا. جب بھی ہم اپنی زندگی میں پلانس کرتے ہیں تو بعض اوقات سب سے پہلے ہم اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پلان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میں کسی کے پاس بھی اپنے فیوچر پریڈکشن کے لیے کبھی نہیں گئی، کیونکہ میرا توکل، میرا بھروسہ میرے خداوند پر ہے. میرے خیال میں جو بھی ہاتھ دیکھنے والے پر یقین کرتے ہیں، جو ہاتھ دیکھتے ہیں آپ کا، انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا آنے والا مستقبل کیسا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہو آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر، آپ کی لکیروں کو دیکھ کر لوگ آپ کا مستقبل بتائیں، تو پھر تو ان لوگوں کا مستقبل ہی نہ ہو جن کے ہاتھ نہیں ہیں. جی ہاں، میں اپنی کالج لائف میں جب میں چھوٹی تھی، مطلب فرینڈس کے ساتھ مل کے چلی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جب میں گھر آئی تو مجھے بہت ڈانٹ بھی پڑی. جب میں نے بتایا اپنی مدر کو کہ آج میں نے ہاتھ دکھایا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، اور انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ یہ آپ نے اچھی نہیں کی، خداوند کی کلام کے مطابق یہ نہیں ہے. ہم اپنی زندگی میں جو بھی پلانس سوچتے ہیں، بناتے ہیں، بعض اوقات وہ سارے پورے نہیں ہوتے، لیکن ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا کبھی بھی برا نہیں چاہتا، اور جو بھی وہ سوچتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پلانس خداوند کے پلانس کے ساتھ میچ ہوتے ہیں، بٹ سم ٹائم نہیں ہوتے. جب ہم دعا روزے میں جا کے خداوند کی مرضی کو جان کے کوئی پلان کرتے ہیں یا پھر کوئی اپنا ڈیسیژن لیتے ہیں، تو خداوند کے منصوبے ہمارے منصوبوں سے بہت بڑے اور بھلے ہوتے ہیں. ایسا پلان میں نے اپنی زندگی میں ویسے کبھی بنایا تو نہیں، لیکن اگر میں بناؤں گی اور اگر نہ بھی پورا ہوا تو مجھے خدا پر بھروسہ رہے گا کہ وہ میری زندگی میں ہمیشہ میرے لیے اچھا سوچے. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ پلانس ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہوتے، ہماری جس طرح ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوتے، لیکن ہمیں خداوند پر ایمان، خداوند پر توکل، خداوند پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ خداوند کے منصوبے ہمارے لیے بڑے اور بھلے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی بھائی، آپ نے اس سیگمنٹ میں دیکھا کہ بیشتر لوگوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ چاہے وہ اپنی زندگی میں کتنے بھی پلانس کیوں نہ بنا لیں، پر اگر ان پلانس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہے تو نہ ہی ان پلانس میں بہتری ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پایہ تکمیل تک پہنچ پاتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پرووربس میں لکھا ہوا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. جی میں سمجھتا ہوں ہمیں پامسٹ نہیں، ہمیں سامسٹ کے پاس جانا چاہیے. بہت بہتر. ہمیں زبور نویس اور کلام مقدس سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے خدا کے کیا پلان ہیں. اور ایک اور چیز کہ خدا لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں. ہم دور اندیش نہیں، خدا دور اندیش ہے. ہم چھوٹا سوچتے ہیں، خدا ہمارے لیے بہترین سوچتا ہے. بے شک. اس لیے ہم اس لامحدودیت کے خدا کے ساتھ تعلق رکھیں تاکہ ہمارے وہ سارے منصوبے جو خدا کے پاس ہیں وہ ہم پر رویل ہوتے رہیں. آمین. تو آئیں ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے منصوبوں کو لے کر خداوند پر توکل کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں ڈگمگا بھی جاتے ہیں. آسمانی باپ، تو لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں. تو دور اندیش ہے اور ہماری دیکھنے کی نگاہ محدود ہے. جس طرح تو نے یرمیہ کو ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا اور مقرر کیا، اور تو نے داؤد کو جب وہ افضل میں بن ہی رہا تھا تو نے اس کے لیے بے شمار اور بڑے پلانز رکھے تھے. آج بھی ان سارے لوگوں کو جو اپنے منصوبہ جات میں فیل ہو چکے ہیں، انہیں اپنا منصوبہ عنایت کیجیے تاکہ وہ تیری رہنمائی میں، تیری گائیڈ میں اور تیرے کلام مقدس کی رہنمائی میں اپنے ان سارے منصوبہ جات کو ترتیب دے سکیں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سی جگہوں میں خدا کے ساتھ کو، اس کے پیار کو اور اس کے رحم کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوں گے اور اس کے جلالی کاموں کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے. انہی معجزات اور گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں. ابھی ہمارے فیس بک پیج پاک 7 پر جائیں اور میسج کے ذریعے اپنی گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کی گواہیوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا سکیں. اگر آپ کے پاس بھی ایسی گواہیاں ہیں جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن سکتی ہیں تو ہمارے ساتھ میسج کے تھرو ضرور شیئر کریں تاکہ ہم ان کو اپنی شو کا حصہ بنا سکیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے آج کے ایپیسوڈ سے لیں گے اجازت. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی بابرکت گواہی کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.